बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रिजवान राजी। आप देख रहे हैं इस्लामिक इन्फो स्टूडियो। नाजरीन, इस्लाम की 1400 साल तारीख में मुसलमानों की 4 अजीम शान सल्तनतें वजूद में आई और बिलाखिर अपनों की गद्दारी मुसलमानों के बाहमी इख्तलाफात की नजर हो गई। इनमें सबसे पहली जो अजीम शान सल्तनत थी वो थी खिलाफत बनु अब्बास, जिसका मरकज बगदाद में था और वो इब्ने अलकमी जैसे वजीर की साजिश और गद्दारियों की वजह से हलाकू खां के हाथों बर्बाद हुई। दूसरी अजीम शान सल्तनत सल्तनत उंदलुस, स्पेन में मुसलमानों की 800 साल पर मुहित ये अजीम शान सल्तनत अबू अब्दुल्ला जैसे दुनिया परस्त गद्दार की वजह से तबाह बर्बाद हुई। तीसरी सल्तनत अजीम शान सल्तनत सल्तनत मुगलिया हिंदुस्तान में, और चौथी तुर्की में खिलाफत उस्मानिया। इन चारों सल्तनतों के जवाल में एक बात कदरे मुश्तरक है कि चारों अजीम सल्तनतें सिर्फ मुसलमानों की बाहमी इख्तलाफात और आपस में अपने ही भाइयों की गर्दनें उतार कर इक़्तिदार की कुर्सी तक पहुंचने की हवस और अपने भाइयों की टांगें खींचने के लिए गैर मुस्लिमों के साथ गठजोड़ करके उम्मत और अपनी कौम के साथ गद्दारी है। आज की इस वीडियो में जिस सल्तनत का हम जिक्र करने वाले हैं वो है सल्तनत उंदलुस। चूंकि ये जनवरी का महीना है और इसी महीने की मुनासबत से मैंने ये सोचा कि आज उस पर थोड़ा सा एक तारुफ आपको करवा दिया जाए। उंदलुस जिसके जुनूब मगरब में यूरोप वाक़ है और मशरिक में बहीरा रोम, मगरब में पुर्तगाल है, और इसके जुनूबी साहिल पर वो अजीम पहाड़ी जिसे आज भी जबल तारिक के नाम से जाना जाता है, जहां पर मुसलमानों के अजीम सिपाही सलार तारिक बिन ज़ियाद ने अपनी कश्तियां जलाने के बाद अपने मुजाहिदीन से खिताब किया था और महज 12,000 मुजाहिदीन जो कि ईमानी कुव्वत से सरशार थे, उनकी मदद से शहनशाह राडरक के 1 लाख के मुनज़्ज़म फौज को मैदान कारज़ार की धूल चाटने पर मजबूर किया और स्पेन की फतह का दरवाजा खोला। तूफान नूह के बाद जो सबसे पहली कौम इस इलाके में आकर आबाद हुई उनका नाम था उंदलुस। लेकिन तारिक बिन ज़ियाद की फतह के बाद जब ये इलाका अरबों के जेरे कंट्रोल चला गया तो अरबी लैंग्वेज में चूंकि शीन का हरफ नहीं है तो अरबों ने इसको उंदलुस कहना शुरू किया और यूं इसका नाम उंदलुस ही मशहूर हो गया। तारिक बिन ज़ियाद के स्पेन को फतह करने के 50 साल बाद बनु उमैया के एक शहजादे सुल्तान अब्दुर्रहमान अद्दाखिल ने यहाँ पर बाकायदा खिलाफत इस्लामिया की बुनियाद रखी और यूं 755 ईस्वी से लेकर 2 जनवरी 1492 ईस्वी तक 750 साल का एक लंबा अरसा मुसलमानों की ये अजीम शान सल्तनत पूरी आबोताब के साथ कायम दायम रही और पूरी दुनिया में इल्म, तमद्दुन, तहजीब, सकाफत की छाप अपनी वो बनाकर गई। इन 800 सालों में इस सरजमीन से मुसलमानों ने इल्म व फनून, तामीर व तरक्की, तहजीब व सकाफत में ऐसी नुमाया खिदमत सर अंजाम दी और ऐसे शानदार नमूने तारीख के लिए छोड़ दिए जिनका असर आज की जदीद दुनिया पर भी कायम दायम नजर आता है। मिसाल के तौर पर करतबा का अलहमरा, कसरे अलहमरा, जो आज की जदीद दुनिया में किसी अजूबे से कम नहीं है और तामीरात में अपना शाहकार है। उसके अलावा मदीनतुल ज़हरा और मस्जिद करतबा भी अपनी मिसाल आप हैं और मुसलमानों के फन तामीर का मुंह बोलता सबूत है। इसके अलावा तहकीक के मैदान में भी उंदलुस के मुसलमान पूरी दुनिया से आगे थे और उसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि सुल्तान की जाती लाइब्रेरी में 6 लाख किताबों का जखीरा मौजूद था जो दुनिया के हर मौजू पर लिखी हुई थी और उनमें बहुत सी किताबें ऐसी थीं जो सुल्तान खुद भी मुकम्मल पढ़ चुका था। उसके अलावा पूरे मुल्क में हजारों छोटे बड़े कुतुबखाने जहां हर मौजू पर तिब, जोग्राफिया, तारीख, हदीस, फिका, मंतक,
فلسفہ، ان تمام موضوعات پر لاکھوں کتب موجود تھیں جن کو پڑھا بھی جاتا تھا اور ان کو پڑھایا بھی جاتا تھا اور تحقیق کا کام بھی جاری و ساری تھا۔ اور محض غرناطہ کی لائبریری میں 3 لاکھ سے زائد کتب کا ذخیرہ موجود تھا۔ یہاں اہل یورپ کو میں ایک کریڈٹ دینا چاہتا ہوں، عیسائیوں اور یہودیوں کو ایک بات کا کریڈٹ دینا چاہتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا جب ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا اور سلطنت بغداد کو تاراج کر دیا تو ہمارے آباء و اجداد کی 10 لاکھ کتب کو دریائے دجلہ میں بہا دیا، اور دریائے دجلہ میں بہا دیا، جس کی وجہ سے ان کتابوں میں لکھی ہوئی تحریروں کی سیاہی سے دریائے دجلہ کا پانی سیاہ رنگ کا ہو گیا تھا۔ کاش وہ ہمارے آباء و اجداد کی کتابوں کو پڑھ لیتا تو آج اس کا نام و نشان ختم نہ ہوا ہوتا۔ لیکن اس کے برعکس یورپ کے عیسائیوں نے جب اندلس کو مسلمانوں سے چھینا تو ہمارے آباء و اجداد کی لاکھوں کتب میں سے انہوں نے ایک کتاب کو بھی ضائع نہیں کیا، کسی ایک کتاب کو بھی انہوں نے ضائع نہیں ہونے دیا، بلکہ تمام کتب کو محفوظ کیا، ان کے اپنی زبان میں ترجمے کیے، ٹرانسلیشن کی، اور اس علم کو انہوں نے آگے بڑھایا۔ بلکہ اس کے برعکس اہل یورپ نے جب مسلمانوں سے اندلس کو حاصل کیا تو انہوں نے ان تمام کتب کو بحفاظت اپنے کتب خانوں میں منتقل کیا اور ان کی اپنی زبان میں ٹرانسلیشن کروائی، اس علم کو آگے بڑھایا، اس پر تحقیق کی، اور آج اہل یورپ اس پوری دنیا پر قابض ہیں، اور صرف دنیا پر نہیں بلکہ وہ ستاروں اور سیاروں سے بھی آگے نکل گئے ہیں۔ ناظرین، یورپ کی آج کی یہ جدید ترقی اور یورپ آج عظمت و بلندی کے جس مینار پر کھڑا ہے، اس کی بنیادوں میں ہمارے آباء و اجداد کی علم کی وہ کتابیں ہیں جو ان کے کتب خانوں میں آج بھی موجود ہیں۔ حکیم محمد سعید ہمدرد دواخانے کے بانی، انہوں نے متعدد ممالک کے سفر کیے، اور انہوں نے اپنے سفر ناموں میں ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یورپ کے کتب خانوں میں جو میں دیکھ کر آیا ہوں، ہمارے مسلمان آباء و اجداد کی کم و بیش 30 لاکھ کتابیں موجود ہیں جن پر تحقیق جاری ہے، جن کی ٹرانسلیشن ہو رہی ہے، اور اسی علم کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اور یہی وہ کتابیں، یہی وہ ذخیرہ دیکھ کر جب علامہ اقبال آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سے پارا۔ ناظرین، یہ وہی یورپ ہے کہ جب اندلس کے مسلمان بلیک کافی پیا کرتے تھے تو ان کے پوپ نے پورے یورپ میں بلیک کافی کو حرام قرار دیا ہوا تھا۔ ناظرین، یہ وہی یورپ ہے کہ ان کے پاس دیا جلانے کے لیے تیل نہیں ہوا کرتا تھا، اور یہ آج بھی اپنے اس پیریڈ کو ڈارک ایجز کا نام دیتے ہیں، لیکن اس دور میں اندلس میں محض ایک شہر غرناطہ کی گلیوں میں 1000 سٹریٹ لائٹس جلا کرتی تھی جو رات کو روشن ہوا کرتی تھی۔ یہ وہ تابناک ماضی ہے ہمارا، یہ وہ اندلس اور یہ وہ غرناطہ کی تاریخ ہے، اور یہ 30 لاکھ کتب کا ذخیرہ آج بھی یورپ کی لائبریریوں میں منتظر ہے کہ کاش کوئی میرا وارث آئے اور اس علم کو لے کر اس دنیا پہ چھا جائے۔ ان 800 سالوں میں سرزمین اندلس نے بے شمار علماء، فقہا، ریاضی دان، ماہرین طب، جغرافیہ دان اور ماہرین فلکیات پیدا کیا، جن میں ابن زیدون، ابن عمار، ابن رشد، ابن الخطیب، الادریسی، ابن زہر، ابن العربی، جی ہاں وہی ابن العربی جو سلطان ارطغرل کے روحانی پیشوا تھے، اور ابو نصر فارابی جیسی عظیم شخصیات شامل ہیں۔ پھر قسمت نے پلٹا کھایا اور وہی کچھ ہوا جو ہمیشہ سے مسلمانوں کے ساتھ ہوتا چلا آیا ہے، یعنی آپس کے اختلافات، باہمی رنجشیں، مسلمان بھائیوں کی گردنوں کو کاٹنا اور اپنے ہی بھائیوں کو نیچے گرانے کے لیے غیروں کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنا اور غداری جیسی لعنت۔ ناظرین، سرزمین اندلس میں مسلمانوں کے باہمی اختلافات کی وجہ سے یہ سلطنت زوال کا شکار ہونا شروع ہوئی، اور ایک ایک کر کے شہر مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلنا شروع ہوئے، اور 15ویں صدی کے آنے تک
غرناطہ، مالکا اور لوشا، صرف یہ 3 شہر مسلمانوں کے پاس رہ گئے اور باقی تمام سلطنت وہ کھو چکے تھے۔ بالآخر ایک ننگ ملت غدار ابو عبداللہ، جس نے عین اس وقت جب اس کا والد ان 3 شہروں کی حفاظت کرتے ہوئے بادشاہ فرڈینینڈ کو میدان جہاد میں شکست کی دھول چٹا چکا تھا، اس نے اپنے والد کے ساتھ غداری کرتے ہوئے غرناطہ کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ اس کے والد کو جب میدان میں اس کی خبر ملی تو وہ دل برداشتہ ہو گیا۔ بالآخر اس کے ساتھ بھی پھر وہی ہوا جو ہمیشہ سے غداروں کے ساتھ ہوتا چلا آیا ہے۔ خوش فہمی میں مبتلا ابو عبداللہ نے بادشاہ فرڈینینڈ کے ساتھ معاہدہ کر لیا، چونکہ یہ لڑنا چاہتے نہیں تھے اور غدار کبھی بھی لڑتے نہیں ہیں، غدار ہمیشہ بزدل ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ بزدل تھا، اس لیے اس نے بادشاہ فرڈینینڈ کے ساتھ ایک معاہدہ طے پایا کہ تم ان 3 شہروں پر میری حاکمیت تسلیم کر لو، میں تمہیں پورے اندلس میں حاکم تسلیم کر لوں گا۔ اس نے اس کے ساتھ معاہدہ کر لیا، لیکن ہوا پھر وہی جو ہمیشہ سے غداروں کے ساتھ ہوتا آیا ہے۔ بالآخر بادشاہ فرڈینینڈ کے ساتھ ایک طے شدہ معاہدے کے تحت ابو عبداللہ نے یہ 3 شہر بھی پلیٹ میں رکھ کر بادشاہ فرڈینینڈ کو پیش کر دیے، اور معاہدے کے مطابق بادشاہ فرڈینینڈ مسلمانوں کی تمام حقوق کا محافظ تھا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ مسلمانوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت ہوگی، ان کے جان اور مال کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہوگی۔ اس وعدے پر ابو عبداللہ نے غرناطہ کے قصر الحمرا کی چابیاں بادشاہ فرڈینینڈ کو پیش کر دی، لیکن پھر ہوا وہی جو ہمیشہ سے غداروں کے ساتھ ہوتا آیا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ فرڈینینڈ نے تمام اندلس میں اسلام پر پابندی عائد کر دی، مسلمانوں پر ان کے مذہبی معاملات پر عمل کرنے پر پابندی عائد کر دی، اور ایک دن اس نے ایک ایسا فرمان جاری کیا کہ جسے سن کر ابو عبداللہ کے بھی ہوش اڑ گئے، لیکن اب وہ کیا کر سکتا تھا؟ اور فرمان یہ تھا کہ یہاں پر موجود تمام مسلمان یا تو عیسائی مذہب قبول کریں یا سرزمین اندلس کو چھوڑ کر یہاں سے نکل جائیں، نہیں تو سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ بالآخر غرناطہ شہر سے نکلا۔ یہ میرے بیک گراؤنڈ میں آپ جو پہاڑیاں دیکھ رہے ہیں، یہ بخارا ماؤنٹین کہلاتی ہیں، اور ان کو موز لاسٹ سائٹ بھی کہا جاتا ہے، یعنی مسلمان کی آخری نگاہ۔ یہاں پر کھڑے ہو کر اس نے غرناطہ شہر پر ایک نگاہ ڈالی اور ایک ٹھنڈی آب بھرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کی ماں، جس کا نام عائشہ تھا، وہ پاس ہی کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، اور وہ غصے سے کہنے لگی، ابو عبداللہ، جس شہر کی حفاظت تم مردوں کی طرح لڑ کر نہیں کر سکے، عورتوں کی طرح اس پر آنسو مت بہاؤ۔ ناظرین، ان جملے میں ایک بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے، لیکن سبق تو تب ہو جب ہمیں اپنی تاریخ کا علم ہو۔ افسوس اس بات کا ہے کہ آج ہمیں اپنی اس روشن تاریخ کا علم نہیں ہے، ہمارے بچوں کو اس روشن تاریخ کا علم نہیں ہے، اور ہماری حالت اس وقت یہ ہو چکی ہے کہ وہ بتوں نے ڈالے ہیں وسوسے کہ دلوں سے خوف خدا گیا، وہ پڑھی ہیں روز قیامتیں کہ خیال روز جزا گیا، جو نفس تخار گلو بنا، جو اٹھے تو ہاتھ لہو ہوئے، وہ نشاط آہ سحر گئی، وہ وقار دستے دعا گیا، نہ وہ رنگ فصل بہار کا، نہ روش وہ ابر بہار کی، جس ادا سے تھے یار آشنا، وہ مزاج باد صبا گیا، ابھی باد بان کو تہ رکھو، ابھی مضطرب ہے رخ ہوا، کسی راستے میں ہے منتظر وہ سکون جو آ کے چلا گیا۔ ناظرین، اجازت چاہتا ہوں اس پیغام کے ساتھ کہ اپنے بچوں کو، اپنی آنے والی نسل کو اپنی اس روشن تاریخ سے روشناس کروائیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔